نے गर्दन मोड़ कर इनको देखा। वो दोनों अभी भी हंस रहे थे और दोनों ही महरोश को देख रहे थे, जो अब अपने दुपट्टे से गालों को रगड़ कर आंसू साफ कर रही थी। जवार ने हाथ में पकड़ा थैला वहीं रखा और सीढ़ियों के 2 स्टेप चढ़कर इन लड़कों के पीछे आन खड़ा हुआ। अरे अरे, कौन जाहिल है बे। जवार ने एक लड़के के बालों में हाथ डाला और दूसरे को इतनी जोर से टांग मारी कि वो अंधे मुंह गिरता आया। बालों से पकड़कर जवार ने इसे भी इसी तरह नीचे पटका। इन दोनों के हाथ में ही कांच की एक एक बोतल थी जिसमें कोई ड्रिंक थी। जवार ने दोनों के हाथ से वो बोतलें ली और दोनों के सर पर दे मारी। इनके सर से जैसे खून के चश्मे फूट पड़े। वह दर्द से बिलबिलाने लगे, मगर आगे भी जवार था। इसका गुस्सा अभी कहाँ उतरा था। जवार ने इन दोनों बोतलों के टूटे हुए इब्तदाई सिरे को हाथ में मजबूती से पकड़ते इन दोनों लड़कों की गर्दन में दबोच दिया। वापस नीचे उतरकर इसने सीढ़ियों पर रखा अपना थैला उठाया और गाड़ी में आ बैठा। वो दोनों तड़प तड़प कर मर रहे थे। सर्दियों की शाम थी, इक्का दुक्का लोग मौजूद थे और ऊपर से अंधेरा, तो अभी तक किसी ने भी इन लड़कों को नहीं देखा होगा। गाड़ी में बैठते ही इसने हाथ महरोश की तरफ बढ़ाया। वो आंखें बंद किए पीछे सीट से जा लगी। जवान ने हैंडल घुमाते गाड़ी का शीशा ऊपर कर दिया। महरोश ने आहिस्ता से आंखें खोली तो वो अब गाड़ी स्टार्ट कर चुका था। बरकर तो काफी देर पहले ही सामान रख कर गया था। वो अब तक माल में ही क्या कर रहा था। वो सोच ही रही थी कि जब जवान ने गर्दन घुमाकर इसे देखा, वो गाड़ी से बाहर देख रही थी। अगर आज के बाद तुम रोई तो तुम्हारी आंखें ना निकाल दूं तो फिर कहना। आंखें रहेंगी और ना ही रोने का सिस्टम रहेगा। वो अपनी बात कहकर ड्राइविंग पर मतवज्जा हो गया। महरोश इसे हैरत से देखती रही। रात 9 बजे करीब वो मंजिल पर पहुंचे। वो गाड़ी से उतरने लगी जब जवार की आवाज़ पर मुड़कर देखा। जवार ने नेवी ब्लू कलर की चाय नमाज आगे बढ़ाई। महरोश को लगा वो कोई ख्वाब देख रही है। वो क्यों इस पर आज इतना मेहरबान हो रहा था। पकड़ लो, जालिम हूँ, काफिर नहीं। महरोश ने इसके हाथ से जानमाज थाम ली और गाड़ी से बाहर निकल आई। वो भी बाहर आया। वो गेट का दरवाज़ा खोलकर अंदर जा चुकी थी। जवार ने एक करके वो शॉपिंग बैग लाकर इसे दिए जिनमें कपड़े थे। सुनो लड़की, किचन में खाने का सामान रखवा दिया है, कुछ आता है बनाना या नहीं? मैं बना लेती हूँ सब कुछ। महरोश ने इसे बड़े पते की बात बताई थी। ठीक है, तुम खाना बनाओ, मैं आज रात यहीं हूँ। ये अल्फाज थे। ये कैसे अल्फाज थे? महरोश के पाँव तो वहीं जमकर रह गए थे। देख क्या रही हो, जाओ। महरोश ने बामुश्किल कदम किचन की तरफ बढ़ाए थे। इसमें कोई काम करने की हिम्मत नहीं बची थी, मगर इसे खाना तो बनाना ही था। या मेरे अल्लाह, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। इससे अच्छा था ये शख्स मुझे भूखा प्यासा ही मरने देता, मगर अब क्या होगा। क्या मैं आज तो आइफ का किरदार अदा करूंगी? नहीं अल्लाह जी, प्लीज़ मुझे बचा लीजिए मेरे अल्लाह। वो रोते हुए अपने रब से फरियाद कर रही थी। वो जो सुबह से सोच रही थी कि जवार क्यों इस पर मेहरबान हो रहा है, शायद इसे आज जवाब मिल चुका था। बामुश्किल इसने खाना बनाया और ट्रे में से जाकर इसके सामने ले आई। तुम नहीं खाओगी? इसके पलटे कदम रुके। खान बाबा, प्लीज़ मेरी इज़्ज़त बख्श दें। खुदा की कसम खान बाबा, मैंने आज तक किसी तौआइफ का किरदार अदा नहीं किया। ना तो मुझे नचाया गया, ना मेरा जिस्म इस्तेमाल किया गया, सिर्फ मुझे बेचा गया है। आप प्लीज़ मुझे छोड़ दें। यकीन करें, मैं आपके पैसे भी आपको लौटा दूंगी। वो रोते रोते ज़मीन पर बैठ चुकी थी। जवार को तो समझ ही नहीं आ रहा था इसे अचानक क्या हुआ। ये तुम क्या बकवास कर रही हो? मैं सच कह रही हूँ खान बाबा। खान बाबा, अगर आप ये चाहते हैं तो प्लीज़ मुझसे निकाह कर लें। मैं बगैर निकाह के मर जाऊंगी, मगर आपको हाथ नहीं लगाने दूंगी। हाँ, मैं मर जाऊंगी, मेरे पास यही रास्ता है। वो ज़मीन से खड़ी होती हाथ की पुछ से गार रगड़ती पता नहीं क्या करने जा रही थी। तुम्हारी बकवास बंद नहीं हो रही। क्या बके जा रही हो तुम? दिमाग ख़राब हो गया है तुम्हारा। कुछ नहीं करने वाला तुम्हारे साथ। मैं आज घर नहीं जा सकता था, इसलिए यहाँ आया, मगर तुम इतनी गंदी सोच रखती हो, मुझे अंदाज़ा नहीं था। अगर मैंने तुम्हारे साथ कुछ करना होता तो तुम अब तक पाक दामन ना घूम रही होती। वो गुस्से में खड़ा हवा में अपनी शाल उठाता घर की चौखट से बाहर निकल आया। वो इसे ज़्यादा देखती रही। वो ठीक ही तो कह रहा था। वो अगर इसके साथ कुछ गलत करने का इरादा रखता होता तो वो इस तरह से चला ना जाता। महरोज चलकर चौखट तक आई, मगर वो जा चुका था। गेट का दरवाज़ा बंद किया। गेट की पुश से लगे न जाने कितनी देर रोती रही। इसने क्या कर दिया था? क्या वो अब इस पर तरस भी नहीं खाएगा? वो दोबारा इससे मिलने नहीं आएगा? यही सोचते वो बरामदे में पड़ी चारपाई पर आ बैठी। इसे ठंड का एहसास तक नहीं हो रहा था। इसकी नज़र सामने ट्रे पर पड़ी जिसमें वो जवार के लिए खाना लाई थी, जो अब ठंडा हो चुका था। वही खाना इसने उठाया और बेदिली से 2-3 लुक़मे मुंह में डाले और जल्दी से एहसास हो गया कि खाने में नमक नहीं है।
شکر ہے وہ چلے گئے ورنہ کھانا واپس میرے منہ پر مار دے۔ اس نے خود کلامی کی اور ٹرے لا کر واپس کچن میں رکھ دی۔ سر کے نیچے بازو دیے وہ چھت کو گھورے جا رہا تھا۔ رات کے 2 بج رہے تھے مگر اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ زندگی میں پہلی بار وہ بے چینی کی حالت میں تھا اور شاید اداس بھی۔ ادھر ادھر کروٹ بدلنے کے بعد جب اسے چین نہ ملا تو وہ اٹھ کر بالکنی میں آ گیا۔ رات کی ٹھنڈی ہوائیں اس کے جلد پر جمنے لگی مگر اسے نہ جانے آج کس بات کا دکھ لگا ہوا تھا۔ اس نے دونوں خشک ہاتھ منہ پر پھیرے۔ خدا کی قسم خان بابا، میں نے آج تک طوائف کا کردار ادا نہیں کیا۔ میری عزت بخش دے خان بابا، میں آپ کو بغیر نکاح کے ہاتھ تک نہیں لگانے دوں گی۔ میں مر جاؤں گی، آپ کو ہاتھ نہیں لگانے دوں گی۔ ہاں میں مر جاؤں گی۔ ہر جگہ اسی کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ اس نے کانوں پر ہاتھ رکھا مگر مہروش کی وہی فریاد اس کے کانوں میں گونج رہی۔ تنگ آ کر وہ واپس کمرے میں آ گیا تو وہ پھر واش روم میں گھس گیا۔ شاور کھولے وہ کافی دیر تک پانی میں بھیگتا رہا۔ ٹھنڈے پانی نے بھی اس پر کوئی اثر نہیں کیا۔ میں اب نہیں جاؤں گا اس کے پاس، جیے مرے میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ میں اسے آزاد کر دوں گا، وہ جہاں جانا چاہے چلی جائے مگر میرے ذہن میں آنے کا اسے کوئی حق نہیں۔ اس رات وہ یہی سوچتا رہا کہ وہ اب اس سے نہیں ملے گا اور پھر ایسے ہی ہوا۔ یہ کیا طریقہ ہے زوار، ایک ہی گھر میں ہوتے ہوئے تم چیمبرلین سے کیوں نہیں مل رہے؟ وہ مہمان ہیں ہمارے، تم ان سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، تم سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، تم اسے نظر انداز کر رہے ہو۔ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں مجھے ان سے ملنے میں کوئی دلچسپی نہیں۔ وہ یہاں آپ کا کام کرنے آیا ہے اور اس سے کام کروائیں اور جلد واپس بھیج دیں۔ بار بار اس کا ذکر میرے سامنے نہ کیا کرے ورنہ میں آپ کے سامنے بھی آنا چھوڑ دوں گا۔ وہ غصے سے ان کے پاس سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ 1 ہفتہ ہونے کو تھا۔ سراج خان اسے جب بھی چیمبرلین سے ملنے کا کہتا تو اس کا موڈ بری طرح خراب ہو جاتا۔ اس کا مزاج تو بالکل ہی بدل گیا تھا۔ اب تو سراج خان کو بھی اس پر غصہ آنے لگتا تھا مگر وہ زوار کو کون سا کچھ کہہ سکتا تھا۔ اس 1 ہفتے میں سراج خان کی ایک غلط فہمی دور ہو چکی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ زوار اس کی مٹھی میں ہے مگر جلد ہی ثابت ہو گیا تھا کہ وہ صرف خود کی سننے والا ہے۔ بات سنیں؟ ہاں بولو، کیا ہوا؟ آبش، میری طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ وہ سنتے ہی بیڈ پر اٹھ بیٹھا تھا۔ کیوں، کیا ہوا؟ کب سے خراب ہے طبیعت؟ اب تم بتا رہی ہو۔ پتہ نہیں پر مجھے عجیب فیل ہو رہا ہے۔ اچھا میری جان، گھبراؤ نہیں، اٹھو۔ کہاں؟ ظاہر ہے دوائی لینے ڈاکٹر کے پاس۔ میں گاڑی نکالتا ہوں، تم اچھی طرح شال اوڑھ کر آ جاؤ۔ بہت پیار سے اس کی گال سہلاتے چلا گیا۔ فریال نے خود شال میں لپیٹا اور بامشکل چل کر پورچ تک آیا۔ آبش نے گاڑی کا دروازہ کھول کر اسے اندر بیٹھنے کو کہا۔ فرنٹ سیٹ سنبھالتے وہ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے گیٹ سے باہر آ گئے۔ مبارک ہو آبش صاحب۔ ڈاکٹر صاحبہ کی آواز پر اس کی جانب متوجہ ہوا۔ اس نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ وہ دونوں اس ٹائم ڈاکٹر کے کیبن میں بیٹھے تھے۔ آپ کی مسز اور آپ والدین بننے والے ہیں۔ ڈاکٹر کے مسکرا کر کہنے پر آبش نے گردن موڑ کر ساتھ چیئر پر بیٹھی فریال کو دیکھا جو شرم سے نظریں جھکا گئی تھی۔ یہ ان کی رپورٹس ہیں، میں کچھ میڈیسن لکھ کر دے رہی ہوں، آپ نے ان کا خیال رکھنا ہے، باقی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں مگر پھر بھی لاپرواہی نہیں کیجیے گا۔ جی ڈاکٹر صاحبہ، اس کا پہلے سے بھی زیادہ خیال رکھا جائے گا، آپ ہمیں اجازت دیجیے، آبش نے بلا جھجک ڈاکٹر سے کہا۔ فریال کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ شرم کے مارے کہاں منہ چھپائے۔ ڈاکٹر سے فری ہونے کے بعد وہ دونوں گاڑی میں آ بیٹھے۔ تھینک یو خان کی جان، تھینک یو سو مچ۔ مجھے آج ایسا لگا جیسے تم نے مجھے جنت کی نوید سنا دی۔ رب جانے مجھ گناہگار سے ایسی کیا نیکی ہوگی جو رب نے قسمت میں تم جیسا ہم سفر لکھ دیا۔ کہنے کے ساتھ ہی اس نے فریال کے ماتھے پر محبت سے بھرپور بوسہ دیا۔ وہ دونوں بہت خوش تھے اور اب وہ یہ خوشی جلد ہی سب کے ساتھ بانٹنا چاہتا تھا۔ زوار کی زندگی میں اب بہت کچھ پہلے ہی بار ہو رہا تھا۔ آج صبح کے 10 بجنے والے تھے اور وہ ابھی تک سو رہا تھا۔ سراج خان اس کا انتظار کرتا رہا، پھر آخرکار اسے خود ہی اپنے کام کے لیے جانا پڑا اور اس ٹائم سراج خان طوائف خانے میں اشیبہ بائی کے سامنے بیٹھا تھا۔ اشیبہ بائی اس کے ہر خفیہ کام میں ہمیشہ سے اس کی رازدار رہی تھی۔ اسے جب بھی کوئی کام پڑتا تھا تو صرف اشیبہ بائی ہی کر سکتی تھی۔ وہ اس کے پاس چلا آتا اور اسے کام کہتا اور وہاں واپس چلا جاتا۔ اسے وہاں کی طوائفوں سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ بہت جلدی اتنا اسلحہ تیار ہو جائے گا کہ اگر ہر روز بھی 7 ملکوں کے ساتھ جنگ لڑی جائے تو بھی ہمارے ہتھیاروں میں کوئی کمی نہیں آئے گی، اور جب تک ہمارے پاس زوار ہے
ہم ہتھیار کے بغیر بھی دنیا فتح کر سکتے ہیں۔ سراج خان صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے فخریہ انداز میں بیٹھے تھے۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، زوار کی بات تو سب سے الگ ہے۔ نہ صرف بدمعاشی میں، اس بار تو زوار نے نواب خاندان قوم کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ پیچھے چھوڑ دیا مطلب؟ انجان کیوں بن رہے ہیں؟ سراج طواف خانے کی سب سے حسین لڑکی کو وہ 90 کروڑ میں جو لے کر گیا ہے، کسی نواب کی ہمت ہی نہ ہو سکی کہ وہ اس کی لگائی قیمت سے آگے بڑھے۔ سراج خان حیرت کے مارے سیدھا ہوا، مگر وہ اشیبہ بائی پر یہ بات ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا کہ سراج خان کو اس بات سے بے خبر رکھا گیا۔ تو جلد ہی اپنے تاثرات نارمل کر لیے۔ جانتا ہوں وہ زوار ہے، ناممکن کو ممکن صرف وہی کرنا جانتا ہے۔ خیر تم مجھے وہ فائلز دو جن پر تم اپنے حسن کے دھوکے سے اس کمشنر سے سائن کروا چکی ہو۔ اشیبہ بائی سراج خان کی بات پر ہنسی اور کمرے سے فائلز لا کر اس کے حوالے کر دی۔ ان فائلز پر ان 5 کارخانوں کی رجسٹریشنز کے پیپر تھے جن کے مطابق وہاں کپڑا تیار کیا جا رہا تھا۔ یہ کیا حرکت تھی حاذقہ؟ مجھے لگا آپ کو اس کی ضرورت ہوگی۔ ضرورت؟ کیا تم پاگل ہو چکی ہو؟ پھر تمہارا دماغی توازن خراب ہو گیا ہے۔ کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ خود ہی تو کہہ رہے تھے آپ کہ حاذقہ میں تمہاری محبت میں پاگل ہوتا جا رہا ہوں۔ وہ معصوم سی شکل بنا عادل کو اپنی صفائی دے رہی تھی۔ او میرے خدایا، مجھے ایسا لگتا ہے میں نے 2 سال کی بچی گود لے لی ہے۔ ادھر بات سنو میری۔ عادل نے اس کے دونوں کاندھوں سے تھام کر اسے بیڈ پر بٹھایا۔ حاذقہ یار، وہ محبت کا اظہار تھا اور تم مجھے سچ مچ پاگل خانے بھجوا رہی تھی۔ ابھی زبردستی اٹھا کر لے جاتے مجھے کیا رہ لیتی میرے بغیر، مگر آپ ٹھیک تو ہو جاتے نا۔ حاذقہ کی اتنی بڑی بیوقوفی پر وہ اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ بیچارے نے تو اسے محبت کے اظہار میں کہا تھا، وہ اس کی محبت میں پاگل ہوتا جا رہا ہے، مگر اسے کہاں پتہ تھا کہ اس کی معصوم بیوی مینٹل ہاسپٹل کال کر لے گی۔ عدل بڑی مشکل سے ان کو واپس بھیج کر آیا تھا۔ وہ بالکل ٹھیک ہے، اسے کسی پاگل خانے کی ضرورت نہیں۔ وہ سیدھا ہوا، اس کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں قید کیا۔ میری جان، محبت کا پاگل پن صرف محبوب ہی دور کر سکتا ہے، جیسے اب تم نے کہ مجھے ٹھیک کر سکتی ہو اور کوئی بھی نہیں۔ میں کیسے کر سکتی ہوں؟ حاذقہ نے گھور کر اسے دیکھا، منہ پھیلائے، اور وہ اور بھی حسین لگتی تھی۔ نہیں، مجھے نہیں کرنا آپ کا علاج، آپ ایسے پاگل ہی ٹھیک ہیں۔ وہ اٹھ کر جانے لگی جب عدل نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے اسے جانے سے روکا۔ جب دل میں عشق کے وبال اٹھ چکے ہوں تو صنم سے دور نہیں جایا کرتے۔ عدل، آپ کتنے اچھے ہو گئے ہیں نا۔ شروع میں کتنے خڑوس دکھتے تھے۔ کیا مطلب میں پہلے اچھا نہیں تھا؟ عدل نے بھی اس کے انداز میں منہ پھیلایا۔ آپ برے ہی کب تھے، میری زندگی کا معجزہ ہیں آپ نہ ہوتے تو وہ اچانک ہی چپ ہو گئی۔ عدل نے اسے بازو سے کھینچ کر سینے سے لگایا۔ وہ بھی کسی معصوم بچے کی طرح اس سے چپک رہی تھی۔ جواب دو زوار، چپ کیوں ہو؟ کیا تم سے میں یہ امید کر سکتا تھا؟ آپ میری بات تو سن لیں۔ کیا سنوں میں؟ تم نے پورے خاندان کی عزت آج مٹی میں ملا دی۔ کیا جواب دوں گا سب کو جب لوگ کہیں گے کہ زوار خان، جس پر ہر لڑکی بٹے، وہ ایک طوائف کو پکڑ کر لے آیا ہے؟ سراج خان کی آواز آج پوری حویلی میں گونج رہی تھی۔ آبش، جو خوشخبری سنانے کے لیے آیا تھا، دونوں باپ بیٹی کی آوازوں پر وہیں سے پلٹ گیا۔ بس کر دے بابا جان، طوائف نہیں ہے وہ زوار خان۔ واہ، کیا بہن ہے وہ تمہاری؟ سراج خان کے اتنے تڑخ لہجے میں زوار نے ہونٹوں کا نچلا کنارہ دانتوں تلے دباتے ہی خود کو کنٹرول کرنا چاہا۔ اگر وہ اس کا باپ نہ ہوتا تو اس کا حشر کیا ہو جاتا، زوار خود بھی نہیں جانتا تھا۔ ابھی جاؤ اور اسے وہیں چھوڑاؤ، ابھی کہ ابھی۔ میں ایسا نہیں کروں گا۔ آنکھوں میں آنکھیں ملاتے اس نے بھی غصے میں چیخ کر کہا، تم ایسا ہی کرو گے؟ میں تمہارا باپ ہوں، تم میرے نہیں۔ چھوڑ کر آؤ اسے واپس، ورنہ میں اسے زندہ زمین میں دفن کر دوں گا، جس کی وجہ سے آج تم میرے سامنے چلا رہے ہو۔ ابھی جاؤ اسے چھوڑنے، اور اگلے 2 دنوں میں تمہاری شادی کر دوں گا۔ شادی؟ میں شادی تو نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ جب تم لڑکی رکھ سکتے ہو تو شادی کیوں نہیں کر سکتے؟ مجھے ذرا امید نہیں تھی زوار، تم اس قدر میرے ہاتھ سے نکل جاؤ گے۔ اب کھڑے کیا ہو، جاؤ یہاں سے۔ تھک ہار کر وہ لان میں بچھی کرسیوں پر بیٹھا، پانی کا گلاس حلق میں اتارنے لگا۔ میں شادی بھی اپنی مرضی سے کروں گا، اور تمہاری مرضی کب ہوگی؟ کل۔ سراج خان نے اسے خونخوار آنکھوں سے دیکھا۔